अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी तख्लीक का तीसरा हिस्सा। ज़याद ने सोफ़िया भाभी से दरख्वास्त की थी कि वो कल नाइमा के साथ रहे, क्योंकि वो अकेले में बहुत ज़्यादा डर जाती है। भाई तो घर जाने की क्या ज़रूरत है। अब गरीब खाना इतना तंग भी नहीं कि दो मनहनी इंसानों की गुंजाइश ना निकल सके। आज रात तुम लोग यहाँ रहो, कल सुबह प्रोग्राम बना लेंगे। क्यों नाइमा, मैंने नाइमा से पूछा। ठीक है, क्या हर्ज है। नाइमा ने कहा, इन पुरखलूस लोगों के खुलूस से हम इतनी मुतासिर हो गए थे कि कोई तकल्लुफ़ मानी नहीं था। चनाचा वो रात हमने वहाब के बंगले में गुजारी। दूसरे दिन हम दोनों नाश्ते के बाद चल पड़े। वहाब ने अपनी कंपनी के लोगों को कुछ कॉलें की। वहाँ से उसे कुछ और इतला मिली थी जिनकी वजह से उसे कुछ और काम पड़ गया। ताहम मेरा काम हो गया था। यार ज़याद, अचानक मुझे कुछ ज़रूरी काम पेश आ गए हैं। इसी वक्त की कोई ट्रेन पकड़कर सोनापुर जाना पड़ेगा। शाम तक वापसी की कोशिश करूँगा, तुम ज़रा सोफिया को बता देना। और अगर शाम तक वापसी ना आ सके तो ये रात भी मेरे मकान पर ही गुजार लेना। ठीक है, फ़िक्र मत करो, मैंने उससे कहा। और फिर मैं वहाब को स्टेशन तक छोड़ने गया, जहाँ उसे सोनाहार के लिए एक ट्रेन फौरी तौर पर मिल गई। वहाब को ट्रेन पर सवार करने के बाद मैं प्लेटफार्म से बाहर निकल आया और फिर मैं अपने किराए की जीप में बैठकर वापस चल पड़ा। मैं बंगले के डिज़ाइन के बारे में सोच रहा था। पतली खूबसूरत सड़क बल खाती हुई ऊपर जा रही थी और जीप की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। अचानक एक मोटर पर एक दरमियानी उम्र के शख्स ने जीप रोकने का इशारा किया और मैंने जीप की रफ्तार सुस्त कर दी। उसका कद 4.5 फुट से ज़्यादा नहीं था। जिस्म भारी था और उसके चेहरे पर चीचक के गहरे दाग थे। नाक फूली हुई थी, आंखों पर स्याह रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था, लेकिन जिस्म पर उम्दा तराश का सूट उसे बाहैसियत जाहिर कर रहा था। फरमाइए, मैंने मुअज़्ज़िब अंदाज में कहा। लिफ्ट चाहता हूँ, उसने नरम और खुशगवार लहजे में कहा। तशरीफ़ लाइए, मैंने कहा और वो उछलकर मेरे पास बैठ गया। मैंने जीप आगे बढ़ा दी। बदशक्ल था लेकिन अंदाज व एतबार से मुअज़्ज़िब मालूम होता था। कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे, मैंने यूं ही इखलाकन पूछा। तलहारा, और वो आपके रास्ते में पड़ता है, उसने जवाब दिया। और उसके जवाब पर मैं चौंक पड़ा। आपको क्या मालूम कि मैं कहाँ रहता हूँ। मुझे मालूम है। क्या आप मुझसे वाकिफ़ हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। मैं जानता हूँ और यही काफ़ी है, उसने पुरसुकून आवाज़ में कहा। बड़ी अजीब बात है। क्या आप मुझे बताएंगे नहीं कि आप मुझे किस तरह जानते हैं। एक शर्त पर। फरमाइए, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। आपको मेरे मकान पर चलकर एक कप चाय पीना होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पीना ही पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे किस तरह जानते हैं, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। वैसे दर हकीकत मुझे हैरत थी और मैं सोच रहा था कि इससे कबल इस शख्स को कहाँ देखा है, इससे कहाँ मुलाकात हुई है, लेकिन ज़हन के किसी खाने में उसकी शक्ल नहीं थी। उसके होंठों पर मकरूह मुस्कुराहट थी, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देर के बाद हम तलहारा पहुंच गए। यह भी फुलवार का एक खूबसूरत इलाका था और यहाँ भी बंगले फैले हुए थे। एक जैली सड़क हमें एक खूबसूरत बंगले तक ले गई और उसी के सामने उस शख्स ने जीप रोकने के लिए कहा। फिर नीचे उतरकर उसने फाटक खोला और फिर बोला, जीप अंदर ले आओ दोस्त। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, इसलिए जीप बाहर ही रहने दो। तब आओ, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, उसने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। उसके दरवाजे को खोलने से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इमारत में उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है, और यह दुरुस्त ही था। वो मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हो गया। बरामदे के बाद वाले दरवाजे का ताला खोलकर उसने अंदर आने का इशारा किया और मैं बेखौफी से अंदर दाखिल हो गया। मकान खासा कुशादा लेकिन बेरौनक था। पूरे मकान में किसी दूसरे वजूद का एहसास नहीं होता था। वो मुझे साथ लिए हुए एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। आओ, अंदर आ जाओ, उसने फटी फटी आवाज़ में कहा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। पहले वो अंदर दाखिल हुआ, उसके बाद मैं। कुशादा कमरा था, लेकिन फर्श, दीवारें, सब कुछ नंगा था। सामने दीवार के करीब एक बड़ा कैनवास बोर्ड रखा हुआ था जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। एक तरफ एक कुर्सी थी। बस पूरे कमरे में इस सामान के अलावा और कुछ नहीं था। बैठो, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मेरी दरख्वास्त है मोहतरम कि सस्पेंस पैदा करने की बजाय जल्दी से मुझे बता दें।
میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے اس کے انداز سے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ آپ چائے پینے کی شرط مان چکے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی چائے تیار کر کے لاتا ہوں۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں وسوسے جاگ اٹھے، نہ جانے یہ شخص کون ہے، کوئی فراڈ نہ ہو، کسی چکر میں نہ پھنسا دے۔ بہت سے معاملات میرے ذہن میں جاگ اٹھے۔ ممکن ہے کسی دوسرے کمرے میں کوئی لاش موجود ہو اور تھوڑی دیر میں پولیس آنے والی ہو۔ مجھے اس طرح کے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے میں نے دروازہ کو ٹٹولا، لیکن دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ اگر میں خاموشی سے نکل کر بھاگ جاؤں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ او نہیں، میں بھی موم کا بنا ہوا نہیں ہوں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں دروازے کو اسی طرح بند کر دیا اور پھر کرسی پر آ گیا۔ بلا وجہ وقت ضائع کیا۔ ایک شخص کو تلہارا اتار کر گھر کی راہ لیتا، خواہ مخواہ ادھر آ گیا۔ اگر یہ شخص مجھے جانتا ہے تو جانا کرے، آخر اس تجسس کی کیا ضرورت تھی؟ بیزاری کی ایک گہری سانس لے کر میں نے کمرے میں ایک نگاہ دوڑائی اور پھر میری نظریں کینوس بورڈ پر جا پڑیں۔ تو یہ شخص مصور ہے، میں نے سوچا۔ ایسا کری شکل شخص کیسی تصویر بناتا ہے؟ دیکھو تو صحیح۔ میں اٹھا اور کینوس بورڈ کے قریب پہنچ گیا۔ بڑا خوبصورت پردہ تھا۔ میں نے اس کی ڈوری کھینچی اور پھر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ لا حول ولا قوہ، میں نے تصویر دیکھتے ہوئے لا حول پڑھی۔ کینوس پر ایک بھیانک شکل بھوتنی مسکرا رہی تھی۔ بھیانک سیاہ چہرے، بکھرے ہوئے بال، لمبے لمبے دانت۔ یہ بھوتنا اور کیا بنا سکتا ہے؟ غالباً یہ اسی کی مادہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ اور اچانک ایک نسوانی ہنسی میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ میں اچھل پڑا تھا۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آواز پھر ابھری اور میں نے خوفزدہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھا۔ سنو، وہی آواز، ادھر دیکھو۔ اور اس بار مجھے آواز کی سمت معلوم ہو گئی۔ آواز اسی کینوس کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کینوس کی طرف دیکھا اور بھوتنی کا چہرہ مجھے جاندار معلوم ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سفید دیدے چمک رہے تھے اور پھر اس کے ہاتھ ہلے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کینوس کی کھڑکی سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور خدا کی پناہ وہ بدحیت بھوتنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ کینوس نکل آئی تھی۔ اس کی ہونٹوں پر بڑے ناز بھری مسکراہٹ تھی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں سے لے چلو گے نا؟ وہ میری طرف بڑھی۔ دور رہو، خبردار میرے قریب مت آؤ۔ میں بدحواسی میں پیچھے ہٹنے لگا۔ دل نہ توڑو، دل نہ توڑو، یہاں میرا بالکل دل نہیں لگتا۔ میں اس قید خانے سے اکتا گئی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میرے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو ورنہ، میں شدت خوف سے لرزتی آواز میں بولا اور اسی وقت دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ پھر دروازہ کھلا اور بھوتنی خوفزدہ انداز میں کینوس کی جانب دوڑ گئی۔ اجنبی میزبان ہاتھوں پر ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ بھوتنی خوفزدہ انداز میں پلکیں جھپکا جھپکا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ غالباً عشق ہو رہا ہے۔ خوب لے جاؤ بھائی، اسی بھی لے جاؤ، میں نہیں روکوں گا۔ ہاں ہاں، اسی بھی لے جاؤ، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا بکواس ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کینوس سے کیسے اتری؟ عورت ہے، یہ ایک مکمل عورت، اجنبی نے کہا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا چکر چلا رہے ہو؟ میں آسانی سے تمہارے جال میں نہیں آؤں گا، کیا سمجھے؟ میں نے غصیلے انداز میں کہا۔ اوہ، ناراض ہو گئے؟ خیر خیر، چائے پیو، تم اس وقت میرے مہمان ہو، میں خود تمہیں بلا کر لایا ہوں۔ چلو تم آرام کرو۔ اس نے چٹکی بجائی اور بھوتنی نما عورت سہمے ہوئے انداز میں کینوس پر چڑھ گئی اور دوسرے لمحے میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تصویر تھی، صرف ایک تصویر۔ اور اس وقت جب وہ کینوس سے اتر آئی تھی تو کینوس سادہ ہو گیا تھا، بالکل سادہ، لیکن اس وقت اس پر تصویر موجود تھی، رنگوں سے بنی ہوئی تصویر۔ میں متغیرانہ انداز میں کینوس کے قریب پہنچ گیا۔ تصویر یقیناً انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک قریح المنظر تصویر تھی۔ کیا یہ شخص جادوگر ہے؟ میں نے سوچا، اور اس کی آواز پھر ابھری۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی میرے دوست۔ یہ کیا قصہ ہے؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔
میں نے پریشان لہجے میں کہا، میں بھی پاگل ہوں، میں بھی دیوانہ ہو چکا ہوں، اور اس کی ایک وجہ تم بھی ہو۔ بتاؤ، کیا تم نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا؟ جواب دو۔ اجنبی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ یا خدا، میں نے سر پکڑ لیا۔ میں کس طرح میں آ پھنسا ہوں؟ میری دیوانگی نے نئے راستے اپنائے ہیں، میرے پاگل پر نے نئے گل کھلائے ہیں۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ اس نے اچانک میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی۔ میں کھنچا چلا آیا۔ تب وہ مجھے ایک اور کمرے کے دروازے پر لے گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور اندر موجود دونوں افراد متوحشہ نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ وہ ایک جوان العمر عورت تھی، ڈھیلے ڈالے مغربی لباس میں ملبوس، لیکن وحشی نوجوان نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ جوڈیا، دیکھ، یہ ایک خوبصورت اجنبی ہے، کیا تو اس کے ساتھ نہیں جائے گی؟ میرے ساتھی نے کہا۔ اوہ، میں نہیں جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، عورت نے دردناک آواز میں کہا۔ جھوٹ، فریب، تم سب یکساں ہو، تم سب ایک جیسی ہو۔ شاکے، اسے قتل کر دے، اس کے ٹکڑے اڑا دے، قتل کر دے اسے۔ اور دوسرے لمحے بجلی سی چمکی۔ نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر لڑکی کے پہلو میں اتار دیا اور لڑکی کی جدوجہد سرد پڑ گئی، لیکن اس کے جسم سے خون نہیں بہا تھا، ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا تھا اس کے بدن سے۔ نوجوان نے کئی بار اس کے بدن پر کیے اور پھر لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اس کا انجام یہی تھا جو تمہارے سامنے ہوا۔ اجنبی نے کہا، یہ کیا کیا تو نے؟ اف، یہ کیا کیا؟ میں نہ جانے کس طرح ہوش سنبھالے ہوئے تھا۔ آؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ بکواس مت کرو، میں اس وحشی کو پولیس کے حوالے ضرور کروں گا، اس نے میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہے۔ میں نے بپھرے انداز میں اس کے بازو سے چھڑا لیا۔ شاکے، اجنبی مردہ سی آواز میں بولا، اسے لے جاؤ، چلو اٹھاؤ، اسے لے جاؤ۔ اور نوجوان نے لڑکی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا، پھر وہ اسے لے کر ایک طرف بڑھا۔ تب میں نے ایسا ہی ایک کینوس بورڈ دیکھا جیسا دوسرے کمرے میں تھا، اور پھر وہی ہوش ربا منظر۔ اب بورڈ پر صرف ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اسی نوجوان اور اس کے بازو میں موجود مردہ لڑکی کی تصویر۔ میں پاگلوں کی طرح بورڈ کی طرف دوڑا اور میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھا۔ ابھی چند ساعت پہلے وہ میرے سامنے متحرک تھی اور اب وہ صرف تصویر تھی۔ میں نے وحشت زدہ نگاہوں سے اجنبی میزبان کو دیکھا، لیکن جادوگر کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی، وہ بے حد نڈھال نظر آ رہا تھا۔ میں برا انسان نہیں ہوں، میں فن کے معیار سے گرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، میں کیا کروں؟ پوری دنیا میں ایک بھی ہمدرد نہیں تلاش کر سکا، ایک بھی تو ایسا نہیں پایا جو میری شکل و صورت نظر انداز کر دے۔ آہ، تم خود اپنے دل کو ٹٹولو، کیا تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ اس نے بھرائے ہوئے آواز میں کہا۔ میں اس شیطانی چکر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں جا رہا ہوں، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہوگی دوست، کیا تم میرے ساتھ چائے نہیں پیو گے؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا اور میں دانت پیستا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ در حقیقت میں اس خوفناک اور بدحیت آدمی سے خوفزدہ تھا۔ میں نے اپنے بازوؤں پر اس کی سخت گرفت محسوس کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے، اور اس کے بعد اس کے شیطانی کارنامے، خدا کی پناہ، اگر وہ مجھے روکنا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنے پھنس جانے کا احساس تھا، لیکن اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، خود بھی تیز قدموں سے دروازے کی طرف لپکا اور میرے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ اب تم یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں رکو گے کہ میں تمہیں کس طرح جانتا ہوں؟ اس نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن نائمہ مجھے جانتی ہے، اس سے میرے بارے میں ضرور معلوم کر لینا۔ اوہ اوہ، تم اسے بھی جانتے ہو؟ اسے ہی جانتا ہوں، اس کی وجہ سے تمہیں جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ میری دماغی کیفیت عجیب تھی، لیکن کسی طور اب میں یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں نے جیپ اسٹارٹ کر دی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔